अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन या शफीउल मुज़निबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अकायद में यानी कि जो हमारे अकीदे हैं उसको दुरुस्त करने के लिए और उसके बारे में हम बहुत सी बातें पढ़ चुके हैं पहले भी। और ये एक बाकायदा कोर्स है जिसका आगाज़ किया था तौहीदुल ईमान बुक है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी की, जो कि तकरीबन 100 साल पहले उन्होंने लिखी। तो हम उसी का जो कोर्स है वो यानी उस कोर्स की सूरत में लेके चल रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये लास्ट क्लास है और आज इसका जो खुलासा है वो बयान होगा। जैसे कि पहले आप सबने ये पढ़ा, हमने जैसे हाफ तकरीबन बुक में ये पढ़ा कि क्या-क्या बदअकीदगियाँ हैं, यानी कि फ़िरके कैसे बने। यानी कि सबसे पहले अहले सुन्नत जमात थी और उसके बाद क्या हुआ कि फ़िरके बनना शुरू हुए और फ़िरके जब 1857 के दौर में बनना शुरू हुए, तो उसमें क्या हुआ था, किसी ने नबी होने का दावा कर दिया, किसी ने हुज़ूर के इल्म गैब के ऊपर कुछ कहा, किसी ने अल्लाह पाक को ही कह दिया कि अल्लाह ताला की तरफ झूठ जो-सी है निस्बत कर दी, किसी ने नबियों की शान घटाई। तो उसके बारे में हमने 4 इमाम, जो फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं जिनको तमाम दुनिया मानती है और तमाम मुसलमान जो कि उन उन उस फ़िक़्ह पे चलते हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल। तो इनके इनके इन चारों फ़िक़्हों के यानी कि फ़िरकों के हमने जो फ़तवे थे वो पढ़े और उसमें बताया गया था कि जो भी हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करता है, किसी भी नबी की शान में, चाहे वो भूले से करे, चाहे वो कम इल्मी की वज़ह से करे या अल्लाह ताला की तरफ कोई बहतान लगाए, तो वो काफ़िर है। तो इस सब का इज्तिमा था। तो इस सब की जो डिटेल है वो हमने जो है तौहीदुल ईमान में पढ़ी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको आगे और मज़ीद लेके चलेंगे। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि हुज़ूर के इल्म गैब के बारे में बातें की गई थी और हुज़ूर के तौबा नऊज़ बिल्लाह हमने कुछ मुसन्निफ़ों के बारे में पढ़ा, जैसे अशरफ अली थानवी और रशीद अहमद गंगोही के उन्होंने कहा कि हुज़ूर का इल्म तौबा नऊज़ बिल्लाह शैतान के इल्म के बराबर है, कि हुज़ूर के इल्म गैब में क्या ख़ासियत तो किसी बच्चे को भी हासिल है, तौबा इस्तग़फ़ार। इसके अलावा हमने पढ़ा कि उन्हीं की और ये भी कहा कि नबी बेशक आखिरी नबी हुज़ूर है, लेकिन कोई भी नबी आ सकता है, तौबा इस्तग़फ़ार। तो उनकी इसी जो तसनीफ़ात को देखते हुए जो मिर्ज़ा अहमद कादियानी मिर्ज़ाई था, उसने फिर नबूवत का झूठा दावा कर दिया। और अब हालत ये है कि उसके जो दावेदार हैं उस झूठी नबूवत के, उसके जो पैरोकार हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो जैसे कि कायद-ए-आज़म ने कहा कि वो एक शुरा घोंपा गया है मुसलमानों की पीठ के ऊपर, इस्लाम की पीठ के ऊपर कादियानी की शक्ल में। तो अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए अपने अकायद को बार-बार समझने की, पढ़ने की। तो इसमें मकसद ये नहीं किसी के दिल आज़ारी, कुछ नहीं है, मकसद ये है कि हमें असल बात पता चल जाए, ताकि हम अगर हमारे सामने कोई ज़ुबान से गुस्ताखी हो रही है हुज़ूर की, तो एट लीस्ट हम उसका जवाब दे सकें। हम उसको दिल से भी बुरा माने और उसका जवाब भी दें। तो इन सब बातों का जो जवाब है ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा। आला हज़रत ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान पाक की आयत की रोशनी में, अहादीस मुबारका की रोशनी में दलाइल के साथ दिया, क्योंकि आजकल के लोग दलाइल माँगते हैं। तो उनका माशाल्लाह से इतना इल्म कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उन्होंने जैसे कि जो गुस्ताख थे, उन्होंने अपने ऊपर कुफ़र का इल्ज़ाम, जो जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और डिटेल से उसका जवाब दिया आला हज़रत ने, तो उन्होंने अपने कुफ़र के इल्ज़ामात को मिटाने के लिए इस्लाम का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ऐसा तो कुरान में नहीं है, ऐसा तो अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया। फिर हुज़ूर की यानी कि बातों का मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया। कभी ये कहना शुरू कर दिया कि आपका इल्म तो वनाउज़ुबिल्लाह वो जो है शैतान के इल्म के बराबर है, यानी कि ऐसी शैतानी चालें चली ताकि उनके ऊपर कोई कुफ़्र का दर्जा ना लग सके। तो अब हम उसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे कि एक उनका मकर था, यानी कि जब उन्होंने सारी अपनी किताबों में ये गुस्ताखियाँ कर दी, इस किताबों के हवाले भी तौहीदुल ईमान में मौजूद हैं, ठीक है? अपनी हर किताब में जब उन्होंने गुस्ताखियाँ कर ली हुज़ूर की, फिर उनके बारे में जवाब लिया गया, तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा उन्होंने मुसलमानों के ऊपर ही बातें करना शुरू कर दी।
تو ان کا پہلا جو اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تو پہلا ان کا جواب یہ تھا کہ ہاں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں حضور کے بارے میں ایسا کیا یا ایسے باتیں کی، تو انہوں نے کیا کہا، پہلا ان کا جواب یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ تو صرف کلمہ لینے کا نام ہے، کلمہ گوئی کا نام ہے۔ یہ مکر اول انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کس حدیث کا حوالہ دیا گستاخوں نے، یعنی کہ جو بد مذہب جماعت ہے، انہوں نے حدیث مبارکہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، ترجمہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا، یہ حدیث کا سہارا لیا اور کہا گیا کہ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام ہے۔ اگر بظاہر کو مسلمان دیکھے تو اس کو تو لگے گا یہ حدیث مبارکہ جو کہی جا رہی ہے بالکل ایسے ہی ہے، لیکن انہوں نے اس کا سہارا لیا، اور سہارا کیسے لیا کہ یہ کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ان کا نکلتا تھا کہ پھر آپ جو مرضی عمل کریں تو انسان کافر کیسے ہو سکتا ہے جب اس نے کلمہ کہہ دیا ہے حدیث کے مطابق۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس کا جو مطلب ملاؤن مطلب ہے، یعنی کہ جو برا مطلب ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ نے زبان سے کلمہ کہہ دیا تو توبہ نعوذ باللہ، چاہے پھر آپ خدا کو جھوٹا کہتے رہیں، نبیوں کے علم غیب کو جھٹلاتے رہیں، اور آپ نبیوں کو توبہ نعوذ باللہ گالیاں دیتے رہیں، کسی نبی کی شان میں کچھ بکنا وہ گالی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مرضی کہتے رہیں تو آپ مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ایک تو ہم نے آیت پہلے بھی پڑھی تھی اس تمہید الایمان کے درمیان میں، کورس کے درمیان میں، کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان ہو گیا ہے اور کیا وہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ کیا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا ڈیفینیٹلی اس کی وہ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ آزمائش کیا ہے، پوچھا گیا تو آزمائش یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی عزت توقیر کرتا ہے۔ تو پھر ایک ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت مبارکہ، تو اس میں ایمان کے 3 درجے بیان کیے گئے تھے، اور اس میں جو مین جو درجہ تھا، جو درمیان میں جو بات آ رہی تھی اس آیت کی، وہ آ رہی تھی حضور کی عزت و توقیر، نمبر 3 پہ آ رہی تھی عبادت، اور نمبر 1 پر آ رہی تھی اللہ اور اس کے اوپر رسول کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ تو یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا تھا۔ تو اب جیسا کہ گستاخوں نے یہ کہا کہ صرف کلمہ جو ہے ادا کرنے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ بندہ کافر نہیں رہتا، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ ترجمہ ہے سورہ حجرات کی آیت ہے 14۔ ترجمہ یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ گوار جیسے کا ذکر جب آتا ہے قرآن پاک میں تو اس کا مطلب ہے کہ دیہاتی یا اس طرح کے لوگ، تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تم فرما دو ایمان تو تم نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع الاسلام ہوئے، یعنی کہ اسلامی حکومت کے تابع ہوئے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔ کتنی صاف اور واضح عبادت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ترجمہ ہے منافقین جب تمہارے حضور ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک حضور یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ منافقون، اور آیت نمبر 1 ہے یہ۔ دیکھیں کہ کتنی ہم جتنا مرضی ہم کچھ کہہ لیں، کلمات ادا کر لیں، جتنا مرضی ہم کہہ لیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو جائے، اس کے بارے میں ہم کتنی مرضی تاکیدیں کر دیں، کتنی مرضی تقریریں کر دیں، ٹھیک ہے نا، ہم قسمیں کھا لیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی طرف سے بیان کر دیں کہ کلمہ پڑھ لو تو چاہے کچھ بھی کرو ہم مسلمان ہوگے، جبکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو خوب جانتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دل سے مان لے کے آتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ 74 آیت، ترجمہ ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، پیج نمبر 90 تمہید الایمان، خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی، اور البتہ بے شک وہ یہ کفر کا بولے اور مسلمان ہو کر کافر ہو گئے، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کفر کا بولتے ہیں،
تو وہ کافر ہو کر مسلمان ہو کر کافر ہو گئے۔ ابن جرید و طبرانی اور ابو شیخ ابن مردودیہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، غور سے سنیے گا کہ اس کا شان نزول ہے اس آیت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا، تمہیں شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ آئے گا، اس سے بات نہ کرنا۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک کرنجی یعنی کہ نیلی آنکھوں والا سامنے سے گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، تو اور تیرے رفیق کس بات پر میری شان میں گستاخی کے بول بولتے ہیں؟ وہ گیا اور اپنے رفیقوں کو بلا لایا، سب نے آ کر قسمیں کھائیں کہ ہم نے کوئی کلمہ حضور کی شان میں بے ادبی میں نہیں کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے حضور سے اللہ قسم کھائی تھی کہ حضور ہم نے تو آپ کی شان میں کچھ نہیں کہا، تو اللہ پاک نے کہا کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی نہ کی اور بے شک ضرور یہ کفر کا کلمہ بولے، یعنی کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور فرمایا اور تیری شان میں بے ادبی کر کے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ نبی کی شان میں بے ادبی کا لفظ کلمہ کفر ہے، اور اس کا کہنے والا اگرچہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، کروڑ دفعہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے آگے سورہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں، اور اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک ضرور کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرما دو کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ٹھٹھا کرتے تھے؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے اپنے ایمان کے بعد۔ ایک صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یعنی کہ ایک عالم روایت فرماتے ہیں، اس کا شان نزول فرماتے ہیں کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی اور اس کی تلاش تھی اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا کہ محمد رسول اللہ بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا اللہ اور رسول سے ٹھٹھا کرتے ہیں، یعنی کہ اس شخص نے کہا کہ اللہ یہ توبہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اور رسول سے ٹھٹھا کرتے ہو، یعنی کہ مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم مسلمان کہلوا کر اس لفظ کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کون سا ہے یہ، آپ یہ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں بظاہر ہم کبھی روزوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم حضور کے علم غیب کا توبہ نعوذ باللہ ایسی محفل میں بیٹھے جہاں حضور کے علم غیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم تے معصوم بن جاتے ہیں، کبھی کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور تو صرف بشر ہیں، ہم تے معصوم بن جاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے تو آیاتوں سے انہوں نے خود سے کچھ نہیں بیان فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں سے بیان فرمایا اور اس کے حوالے بھی دیا حدیث مبارکہ سے، کہ تب بھی جو لوگ کرتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو اسلام لانے کے بعد کافر ہی ہو گئے۔ تو دیکھیں کہ کہ جو مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے اسلام ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرما دیا کہ آپ بہانے نہ بنائیں، آپ تو اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ یہاں تو وہ حضرات بھی سبق لیں جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں، اور ٹھیک ہے نا، اور وہ لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو یعنی کہ ان کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ہی دلائل دیتے ہیں، خود عالم بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حضور کی علم غیب کی جو شان ہے، وہ تو ایک شان نبوت ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا، اور وہ اتنا علم غیب اللہ پاک ہی اس علم غیب کا قادر ہے، اس کے اوپر قادر ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک جتنا علم غیب کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ضرور ہے کہ اپنی مرضی سے چاہے جس سے علم غیب عطا فرمائے، یعنی کہ جس نبی کو چاہے علم غیب عطا فرمائے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جن جیسا اللہ تعالیٰ نے اور کوئی انسان دنیا میں نہیں بنایا، تو ان کو جو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا اور دوسرے نبیوں کو عطا فرمایا، وہ ایسا ہے کہ دوسرے نبی کا ایک قطرہ اور حضور کا ایک سمندر، اور اسی طریقے سے حضور کا علم غیب اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ایک سمندر اور حضور کا اس میں قطرہ، تو اس سے جو انکار کرے وہ کفر ہے، جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ سے پڑھا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ یہ گستاخوں کی طرف سے عبارتیں آئی تھیں
جو हमने पीछे भी पढ़ी थी कि उस पे उन्होंने दूसरी चीज़ का सहारा लिया था, दूसरी आयत का, जिसमें कहा गया था कि जो किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले तो वो मुसलमान है। और इसमें इस हदीस का सहारा लिया गया था कि जिस हदीस में है कि जो हमारी नमाज़ पढ़े और हमारे किबले को मुँह करे और हमारा ज़बीहा खाए वो मुसलमान है। तो पहले तो कलमे का नाम लिया जा रहा था और अब ये कह दिया गया कि सिर्फ़ किबले की तरफ नमाज़ पढ़े जो तो वो मुसलमान है, फिर चाहे जो मर्ज़ी करे। चाहे वो हुज़ूर को तौबा नाउज़ुबिल्लाह गालियाँ दे, अल्लाह को झूठा कहे, वो ईमान से निकल ही नहीं सकता। तो फरमाया जा रहा है, आयत है कुरान पाक की, पारा नंबर 2 सूरह बकरा की 177। अल्लाह पाक फरमाता है तर्जुमा, असल नेकी ये नहीं कि अपना मुँह पूरब पिछम यानी पूरब मशरिक और पिछम मगरिब की तरफ करो, बल्कि असल नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और कुरान और तमाम अंबिया पर। देखिए साफ फरमा दिया कि ज़ुरियात दीन क्या है, यानी कि ईमान लाना अल्लाह पर, क़यामत पर, फरिश्तों पर, कुरान पर, तमाम अंबिया पर। तो कहा गया कि चाहे आप जहाँ मर्ज़ी अपना मुँह करें, वो लेकिन अगर आप किसी ज़ुरियात दीन का इनकार करते हैं तो आपका किबले की तरफ मुँह करना भी काफ़ी नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक एक और जगह फरमाता है, सूरह तौबा की आयत नंबर है 54, 95 पेज, हुमीदुर रहमान। तर्जुमा, और जो वो खर्च करते हैं इसका कबूल होना बंद ना हुआ मगर इसलिए कि उन्होंने अल्लाह रसूल के साथ कुफ़र किया और नमाज को नहीं आते मगर जी हारे। यानी कि दिल से नमाज़ नहीं पढ़ते और खर्च नहीं करते मगर बुरे दिल से, यानी कि ज़कात तो देते हैं लेकिन बुरे दिल से। देखिए इस आयत में अल्लाह पाक ने उनका नमाज़ पढ़ना और वो बताया कि नमाज़ भी पढ़ते हैं, ज़कात भी अदा करते, फिर भी इनको काफ़िर करार दिया। क्या वो किबले की तरफ नमाज़ नहीं पढ़ते थे? यकीनन वो मुसलमान जो थे, जो मुनाफ़िक हुए, किबले की तरफ ही नमाज़ पढ़ते थे और हुज़ूर के पीछे नमाज़ पढ़ते थे। ठीक है? तो एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह तौबा की आयत नंबर 84 है कि तर्जुमा, फिर अगर वो तौबा करें और नमाज़ बरपा रखें और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं और हम पते की बात यानी कि आयतें साफ बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। और अगर कोलो करार करके अपनी कस्में तोड़ें और तुम्हारे दीन पर तान करें तो कुफर के पेशवाओं से लड़ो और बेशक इनकी कस्में कुछ शायद बाज आएं। बेशक इनकी कस्में कुछ नहीं शायद बाज आए। देखिए यहाँ नमाज ज़ुकात वाले अगर दीन पर ताना करें तो अल्लाह पाक ने इनको कुफर का पेशवा यानी काफिरों का सरदार कहा है। तो एक और जगह की आप देखें क्या खुदा और रसूल की शान में वो गुस्ताखियां जो करते हैं, जो हमने पढ़ी पिछले लेक्चर्स में, जैसे क्या वो ताना नहीं थी? बेशक वो ताना ही थी। तो ये उन्हीं के लिए आयत है। पारा नंबर 5 है, सूरह निसा की आयत नंबर 46 है। फरमाया जा रहा है तर्जमा, अ, कुछ यहूदी बात को इसकी जगह से बदलते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और ना माना, और सुनिए आप सुनाए ना जाएं, और राय ना कहते हैं जुबान फेर कर और दीन में ताना करने को। और अगर वो कहते हैं हमने सुना और माना और सुनिए और मोहलत दीजिए तो इनके लिए बेहतर और ठीक होता, लेकिन इनके कुफ़र के सबब अल्लाह ताला ने इन पर लानत कर दी, लानत की है तो ईमान नहीं लाते मगर कम। ये आप देखिए कितनी प्यारी आयत है जो अल्लाह पाक ने बताई। तो इसका शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि कुछ यहूदी जब दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ करना चाहते थे, तो यूँ कहते थे कि आप सुनाए ना जाएँ, जिससे ज़ाहिर तो दुआ होती थी, यानी कि हुज़ूर को कोई नागवार बात ना सुनाई दे। लेकिन दिल में उनका बद्दुआ का इरादा होता था। ये इरादा होता था कि हुज़ूर को कुछ सुनाई ना दे, तौबा इस्तग़फ़ार। लेकिन और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाते थे, तो और ये बात समझ लेने के लिए मोहलत चाहते थे, यानी कि हुज़ूर ने कोई बात की और वो समझ लेने के लिए मोहलत चाहते थे, तो रायना कहते थे, जिसका एक ज़ाहिरी पहलू ये है कि आप हमारी रियायत फरमाएँ, यानी कि हमें समझाएँ। और उसका जो लेकिन ज़ाहिरी तौर पर तो ये कहते थे, लेकिन उसकी जो मुराद लेते थे, उसका पोशीदा मायने लेते थे, यानी कि तकब्बुर वाला। और बाज़ जो यहूदी थे वो ज़ुबान दबा कर, जैसे रायना रायना है तो उसको राईना कहते थे, यानी कि हमारा चरवाहा। तो अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई, यानी कि अल्लाह पाक बेशक हर मकर को जानता है उनके। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन ये आयत नाज़िल फरमा दी कि यहूदी ऐसे कहते हैं। तो फिर कहा गया कि आपको उन्ज़ुर लना कहा जाए, उन्ज़ुर ना कहा जाए, राइना ना कहा जाए। अल्लाह पाक ने वो लफ्ज़ ही जो है बदल दिया कि जिसके 2 मायने हों।
تو سوچیں اللہ پاک کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ جس بات کے 2 معنی ہوں اور وہ دین میں طعنہ ہو جائے، طعنہ ہو اور یعنی کہ وہ ایسی طعنہ زنی ہو اس کے اندر کہ 2 معنی نکلیں، تو وہ میرے حبیب سے منسوب کی جائے، تو اللہ پاک کو یہ کہاں منسوب ہوگا، کہاں یہ اللہ پاک کو منظور ہوگا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حبیب کو شیطان سے علم میں کم کہے یا پاگلوں چوپایوں سے علم کے برابر کہے، توبہ استغفار۔ یہ یہودیوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ یعنی کہ یہ بے شک جو انہوں نے کہا تھا وہ بھی کفر تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کہ بے شک وہ کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کفر کے سبب اس سے لعنت بھیجی۔ سوچیں یہ تو بے شک کفر تھا، لیکن جو جو انسان یہ کہتا ہے کہ حضور کا علم کچھ نہیں ہے، تو وہ تو اس سے بھی بڑا علم، اس سے بھی بڑا کون سا ہے وہ لعن طعن کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی بڑا کفر بولتا ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں سب یہ نظر میں رکھنی ہے، یہ علم کی باتیں ہیں۔ تو یہ جتنی بھی علم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہمارے علماء کے تھرو پہنچی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلیں، یا آپ کے جو پیروکار تھے پچھلے، آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، آپ پڑھیں، آپ مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیز اصل ہے۔ ابھی بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی کے پیروکار ہیں اور آپ اس کے اوپر چلتے رہیں، اس کے فرقے کے اوپر، یہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور کاش اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک جس نے اللہ پہ جھوٹ بول دیا، تو چاہے وہ کلمہ پڑھے، جو مرضی کرے، وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ کو گالی دے، یا حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، یا حضور کو کسی طرح کا عیب لگائے، یعنی کہ جیسے ان کے علم غیب کے اوپر یا ان کے حاضر ناظر ہونے کے اوپر، یا کسی وجہ سے حضور کی شان گھٹائے، جو اب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان تو بیان کر دی نا، تو یقیناً کافر اور خدا کا منکر ہو گیا۔ اور علماء تو فرماتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الخراج میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص تو اپنی بیوی کے نکاح سے بھی نکل گیا، یعنی کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی اس کے نکاح سے نکل گئی۔ ظاہر ہے جب کوئی مسلمان نہیں رہا، نکاح تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، کلمہ پڑھ کے ہی ہوتا ہے، تو جب وہ کفری یا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی تو بیوی بھی نکاح سے نکل جاتی ہے، پھر اسی تباہیاں آتی ہیں۔ ایک جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیک لوگ بھی اس کی صف میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا جو مسلمان ہے اہل قبلہ نہیں ہوتا، کیا اہل کعبہ نہیں ہوتا، مگر رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ساتھ قبلہ نہ قبول ہے، نہ کلمہ مقبول ہوتا ہے، نہ قبلہ قبول ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا بے شک۔ اس کے علاوہ ترجمہ کرتے ہیں بزرگ اپنی کتاب شفاء شریف میں، کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، جیسے کہ ہم نے اس کتاب کے شروع میں بھی پڑھا، تمام مسلمانوں کا اجماع، اجماع کا مطلب ہوتا ہے جس میں تمام فرقے مسلمانوں کے ایک ساتھ اکٹھے ہوں اور فتویٰ دیں۔ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور جو اس کے کافر ہونے کے میں شک کرے، اور وہ نہ صرف کافر ہے، عذاب کا مستحق ہے، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اور اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، اور جو اس کے عذاب میں، کفر میں شک کرے وہ خود بھی کافر ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایویں ہی سب کے اوپر کفر کے درجے لگا دیا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی ہی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی یعنی کہ ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسے ہی کسی کے اوپر کفر کا درجہ لگا دوں، اور یہ میں نے نہیں لگایا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام آیت قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس کے علاوہ جو علماء حق ہیں، یعنی کہ حرم شریف کا جو علماء جو کہ پوری دنیا میں معتبر ہیں، یعنی کہ سب سے معتبر زمین کیا ہے؟ حرم شریف کی زمین ہے، اور وہاں کے علماء جو ان سے سب سے معتبر ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ ساری باتیں جو ان کے گستاخوں کی باتیں تھیں وہ بھی ان کو بھیجی، پھر یہ ساری آیات کے حوالے ہر چیز ان کو بھیجی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے فتویٰ لگایا کہ ڈیفینیٹلی جو ایسا کرتا ہے وہ کافر ہے، اور یہی آیتوں کے حوالے تھے۔ اور اس کتاب کے اینڈ میں آپ سب دیکھیے گا ان تمام باتوں کے حوالے، یعنی کہ جو فتوے دیے گئے تھے، اس فتووں جس نے فتویٰ دیا وہ علماء کرام کے نام بھی ہیں، اور آگے جا کے وہ کتابیں بھی ہیں جہاں گستاخیاں ہوئی تھیں۔ تو یعنی کہ ایک اور وہ مثال دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ جو ضروریات دین کا انکار کرے لیکن صرف کلمہ پڑھ لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو اسے کافر نہ کہیں، چاہے وہ پھر ضروریات دین کا کسی بھی بات کا انکار کرے۔ جیسے کہ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ بکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی میں دھوکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کی طرف بھیجنا تھا، اور بعض تو مولا علی کو خدا کہتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے؟ بے شک نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ چاہے قبلے کی طرف نماز پڑھیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، وہ پھر مسلمان نہیں ہیں۔
تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جیسے یہ حدیث کا حوالہ لیا تھا کہ جو ہماری سی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے مسلمان ہے، یقیناً وہ مسلمان ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں چیزیں تو کرے لیکن ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہونے کے بعد کیا ہے، وہ کافر ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں چھوٹی-چھوٹی باتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ بہت ڈیٹیل ہے جو آپ کے سامنے خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہمارا یہ لاسٹ لیکچر ہے، تو اس میں اگر آپ خود کتاب آپ کو بھیج دی گئی ہے تو آپ خود اس کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو بہت سی باتیں جو سی ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کی جو وہ کتابیں ہیں جس میں انہوں نے کلمات کفریہ مدتوں سے انہوں نے چھاپے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اور ایک دفعہ نہیں چھاپے، وہ کتابیں کافی دیر تک چھپتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر جو اہل سنت کے علماء تھے وہ فتوے بھی دیتے رہے ہیں، اور ان کی جو کتابیں تھی جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے، اور اس کی اصل جو 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 ہے وہ کہتے ہیں نا اصل جو کتاب ہے وہ بھی ابھی تک محفوظ ہے، اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فوٹو علماء حرمین شریفین کو دکھانے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا کہ کیوں بھیجا گیا تھا، تاکہ اعلیٰ حضرت نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، بلکہ سب کا اجماع تھا جس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ 18 برس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ کتاب انہوں نے لکھی کہ 18 برس ہو چکے ہیں کہ یہ فتویٰ لکھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے بک لکھی جس میں فتویٰ دیا کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، آج تک اس کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ تو تمام کفریات کلمہ ہم نے جو ان سے پڑھے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، جب ان حضرات سے بات کی جاتی ہے تو وہ تو فوراً تو پہلے انکار ہی کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے رسول میں گستاخی کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، اور کاش کہ وہ توبہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، کاش وہ جو گالیاں دی ہیں ان سے باز آ جائیں، اور جیسی گالیاں چھاپی ہیں، اور کاش کہ وہ اس سے بھی اعلان کر دیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تو بے شک ان کی راہ نجات ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، لیکن یہ تب بھی ہے جب کوئی اقرار کرتا ہے اور اقرار کے ساتھ جو ان سا ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کے عالم تھے اسماعیل دہلوی، ان کو بھی ان کے بارے میں بھی جانیے کہ یہی جو حضور کو گالی دینے والے لوگ تھے جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے کہ جیسے اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ کافر ہیں، کفر ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا جو انہوں نے اپنا ان پر کفر کا درجہ لگا اس کو بھی انہوں نے صحیح ثابت نہیں کیا آج تک۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنا دین، اپنا ایمان، ایمان اور روز قیامت آپ کیا کریں گے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کیا اپنا منہ لے کے جائیں گے؟ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ بندہ خدا، اعلیٰ حضرت اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس دن کو یاد کر کے بتاؤ کہ اس دن کیا کرو گے، اس دن کیسا ظلم، کیسا کفر ہوگا، کیا کیا تو تم نے حضور کی شان میں جو گستاخیاں کی ہوں گی، کیا تم کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوگے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم انہیں کافر نہ کہنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب تک مجبور نہیں ہو جاتے، یعنی کہ فرماتے ہیں میں نہایت ہی مجبوری کی حالت میں ان کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہ کہتے، جیسے کہ دوسرے علماء فرماتے ہیں حرمین شریفین کے کہ اگر اعلیٰ حضرت ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ تو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہ میں نے ان گالی بکنے والوں کو اس وقت تک کافر نہ کہا کہ جب تک صاف، واضح اور یقینی طور پر ان کا جو کفر تھا ظاہر نہ ہو گیا، یعنی کہ روز روشن کی طرح جب تک انہوں نے ساری باتیں اپنی بیان نہ کر لی تب تک میں نے ان کو کفر کہنے میں احتیاط برتی، کیونکہ میں نے ان کا کلمہ پڑھنے کا لحاظ رکھا تھا اور یہ نہایت ضروری تھا لحاظ رکھنا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ لوگ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، مثلا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اور اللہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، مثلاً کہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا اور آقا کو علم شیطان سے کم اور جانوروں کے برابر بتایا معاذ اللہ،
تو فرماتے ہیں کہ تب تو ان کو کافر کہنا ضروری تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 15 بنی اسرائیل میں کہ دین میں کچھ جبر نہیں، دین میں کچھ جبر بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے۔ مطلب یہ کہ جو باطن راہ اور پاک راہ یعنی کہ جو کامل راہ ہے وہ جو ہے جدا جدا ہے، کبھی بھی کافر مسلمان نہیں ہو سکتا اور مسلمان کافر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، یا تو مسلمان ہوتا ہے انسان یا پھر کافر ہوتا ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ کٹی نہیں رہ سکتی۔ تو اب میں اینڈ پہ اس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ ہم نے جو پوری کتاب میں 4 مرحلے پڑھے تھے عقائد کے، عقیدے کے، ان میں تھے کچھ جو مصنف تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے حضور کے علم کو شیطان کے علم کے برابر دیا کہا، کچھ نے یہ ساری یہ گالیاں ہی تھیں، ٹھیک ہے، جو ان گالی دینے والوں نے لکھا اور پھر چھاپا بھی، وہ ضرور اللہ اور اللہ عز و جل کی توہین تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 3 ہم نے یہ اس کتاب میں دیکھا آیات کی روشنی میں، جو انہیں کافر نہ کہے اور جو لحاظ رکھے وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کو پڑھنے کی، اس کتاب کو، اور بار بار عمل کرنے کی۔ اینڈ میں آپ ضرور یہ دیکھیے گا جو حرمین شریفین کے فتوے تھے،